इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले उस्मानदार आपको, आपकी सारी टीम को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं और मुबारक देता हूं आपको। और इसलिए कि जिस जुनून से आपने ये काम किया, मेहनत तो आपने की, लेकिन मेहनत के साथ जुनून मुझे नजर आया। इसलिए मैं खास तौर पे सबके सामने, आप सारा यूथ, नौजवान, कामयाब नौजवान जो यहां बैठे हैं, मैं सबके सामने आज इसको उस्मान डार को, इसलिए कि कई समझते थे बड़ा मुश्किल है, ये नहीं होगा, लेकिन लगा रहा। उस्मान फाइनेंस मिनिस्टर से मिलता था, प्लानिंग मिनिस्टर से मिलता था, स्टेट बैंक गवर्नर से। तो ये जो इसने प्रोग्राम अभी तक सामने लेके आए, ये शुरू करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन माशाअल्लाह क्योंकि अब चल पड़ा है, तो अब हमें नजर आ रहा है कि ये हमारे मंसूबों में से इंशाअल्लाह सबसे कामयाब होगा। अच्छा, अब आप सब ने खामोशी से जरा 2-3 मिनट गौर से मेरी बात सुननी है, बिल्कुल खामोशी। देखिए नौजवानों, मैं 9 साल का था तो मैं अपनी वालदा के साथ, तब वो गद्दाफी स्टेडियम नहीं था, उसका नाम अभी गद्दाफी रखा नहीं गया था, लेकिन लाहौर स्टेडियम में टेस्ट मैच देखने गया 9 साल की उम्र में। मेरी खाला के बड़े बेटे थे जिन्होंने उस टेस्ट के अंदर बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी की। तो अभी एक मिनट कि देहात के अंदर प्राइवेट सेक्टर इसलिए नहीं क्योंकि फैकल्टी नहीं जाएगी, प्रोफेसर्स नहीं जाएंगे वहां, इसलिए वो फेल हो जाएगी। फिर जब पॉलिटिक्स में आया तो 14 साल मेरा मजाक उड़ा। 14 साल थोड़ा वक्त नहीं है, 14 साल। बड़े बड़े तजिया नगार मजाक उड़ाते रहे कि ये जी समझता है क्रिकेट है, ये सब कुछ। कहा कि दो सुन ले, ये आपके लिए काम की बातें करने लगा हूं। कहता दो पार्टी सिस्टम में तीसरी पार्टी आ ही नहीं सकती। और फिर जब वो पार्टी आ गई तो फिर 3 साल से सुन रहा हूं कि तुम फेल हो जाओगे। ये मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं, और इंशाअल्लाह आप ये अपनी नजरों से देखेंगे कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन कौम बनते हुए। ये मेरी नौजवानों, ये मेरी आखिरी एम्बिशन है जिंदगी की। हर चीज में लोगों ने कहा नामुमकिन है, अल्लाह ने कामयाबी दी। इसलिए कामयाबी दी कि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, उसने एक असूल कई बनाए हुए हैं कि जिसने भी कामयाब दुनिया में होना है, कोई भी इंसान आज तक मेहनत किए बगैर कामयाब नहीं हुआ। कोई इंसान शॉर्टकट लेके कोई उसने आज तक दुनिया में बड़ा काम नहीं किया। और कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी, नौजवानों खास तौर पे आपके लिए फिर से गौर से सुने, कामयाबी का राज सबसे बड़ा यह है, बड़ी सोच रखना। जितनी बड़ी ख्वाब आपकी होगी उतना ही बड़ा इंसान बनेगा। अल्लाह ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि आदम के सामने झुको, तो शैतान ने कहा कि मैं तो आग का बना हुआ, मैं क्यों इसके साथ, ये तो मिट्टी का बना हुआ है। तो अल्लाह ने शैतान को क्या कहा कि तुम्हें भी नहीं पता कि मैंने इस इंसान को कितनी ताकत दी है। तो नौजवानों, लोग अपनी जिंदगी गुजार जाते हैं
ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ اللہ نے ان کو کتنی طاقت دی ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو آزماؤ گے، جتنا آپ چیلنجز کے سامنے کھڑے ہوگے، اتنا آپ بڑے انسان بنتے جاؤ گے. کامیاب وہ نہیں ہوتا جو سب سے ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، اچھی تعلیم ملنے والا کامیاب نہیں ہوتا. کامیاب وہ ہوتا ہے جو بڑی سوچ، بڑی خواب رکھتا ہے اور اس کے بعد ہار نہیں مانتا. جتنی آپ اوپر سوچ رکھیں گے، یاد رکھیں، اتنی زیادہ مایوسیاں زندگی میں آئیں گی آپ کے سامنے. اور انسان کے کیریکٹر کی پہچان برے وقت میں ہوتی ہے. مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ انسان کا کتنا کیریکٹر ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار مشکلوں سے آزماؤں گا. کیوں وہ اللہ ہمیں مشکلیں دیتا ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. جب ایک انسان کے سامنے مشکل آتی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، برے وقت کو برداشت کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے کہ کیا وقت کیا غلطیاں کی میں نے، غلطیوں کو ٹھیک کرتا ہے، محنت کر کے انسان اور مضبوط ہو جاتا ہے اور اوپر چلا جاتا ہے. اور یہ ہے سائیکل زندگی کا. اصل میں نوجوانوں، یہ میری اب سب نے یہ بات سمجھنی ہے، کبھی آپ کو ہار ہراتی نہیں ہے. جب آپ ہار سے، برے وقت سے ہار مان جاتے ہیں، تب آپ ہارتے ہیں. جب تک آپ ہار نہیں مانتے، سیلف انالیسس کرتے ہیں. اچھا، ابھی وہ شفا نے کہا کہ انگریزی، میں صرف انگریزی کا پہلے کلیئر کر دوں کہ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ فنکشن میں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ جا رہا ہوتی ہے فنکشن، اور ہم انگریزی میں بول رہے ہوتے ہیں. کبھی سنا ہے کہ انگلینڈ کے اندر کوئی فنکشن ہو رہی ہے اور وہ اردو میں شروع ہو جائے بولنا؟ کوئی کبھی سنا ہے؟ چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں چائنیز بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو انگریزی آتی بھی ہے تو چائنیز میں بات کرتے ہیں. لیکن ہم ہر جگہ جا کے، دو انگریز بیٹھا ہو یا کوئی فورنر بیٹھا ہو، ہم انگریزی میں شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے ٹی وی پہ لوگ انگریزی سمجھتے نہیں ہیں. تو میں اس لیے کہتا ہوں. اچھا، اب میں پھر واپس آتا ہوں. دیکھیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں اس ملک کا مستقبل ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موقع ملا ہے آپ کو، یہ جو آپ کو سکل ڈیولپمنٹ، ہنر سیکھنے کا موقع ملا ہے، آپ کو قرضے ملے ہیں جس سے آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں. یہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ زندگی میں وہ کام کر سکیں جو ایک ملک کو بھی تبدیل کر دے، آپ کی بھی زندگی بہتر کر دے. لیکن کامیابی تب ہوگی جب آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں گے اور محنت کریں گے، برے وقت سے سیکھیں گے. ہم پاکستان کو، ہمیں یہ پتا ہے کہ بڑا مشکل وقت ہے ہمارے پہ. مشکل وقت کیوں ہے؟ دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. مشکل وقت کیوں آیا ہے؟ کرونا کی وجہ سے. صدیوں میں ایک دفعہ اتنا بڑا سن لیں، بعد میں نعرے مارنا. یہ میری ذرا غور سے بات سنیں. کرونا وائرس صدی میں ایک دفعہ اس طرح کا ایک دنیا میں بحران آتا ہے. ساری دنیا میں مشکل آئی ہوئی ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کر دیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ختم ہو گیا، سب کچھ رک گیا. سپلائی لائنز وہ رک گئیں، چیزیں غائب ہو گئیں، چیزوں کی قیمت اوپر چلی گئی. تیل دگنا، کوئلہ دگنا،
گیس دگنی سے بھی زیادہ. تو یہ ساری دنیا کا مسئلہ اس وقت. اس کے لیے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ ہم یہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. ایک تو کامیاب جوان تو آپ کے سامنے آج, لیکن کامیاب پاکستان جو بھی شوکت ترین نے بتایا, سود کے بغیر قرضے 40 لاکھ خاندانوں کو, ان کو ہنر سکھانا, سود کے بغیر گھر کے لیے قرضے, یعنی گھر بنانے کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ حکومت سود کے بغیر قرضہ دے گی تاکہ غریب گھرانہ اپنا گھر بنا سکے. اور سب سے زیادہ جو مجھے فخر ہے آج نوجوانوں, سب سے زیادہ فخر مجھے اس چیز پہ ہے کہ پاکستان میں یونیورسل ہیلتھ کوریج, ہیلتھ انشورنس, سارے خاندان جتنے صوبے ہمارے نیچے ہیں, پنجاب, پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور بلوچستان, ہر شہری کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس دینے لگے ہیں, جو کہ جنوری سے شروع ہو جائے گی سارے پنجاب کے اندر, ہر خاندان کے لیے. اور اس سے یہ ہوگا کہ کسی گھر میں بھی بیماری ہوئی تو 7 لاکھ سے 10 لاکھ روپے کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ میں ہمیشہ سمجھتا تھا جب شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا. شوکت خانم کینسر کیوں بنایا تھا ہاسپٹل؟ کیونکہ کینسر کا علاج سب سے مہنگا ہے. جب میری والدہ کو کینسر ہوا تو مجھے احساس ہوا اس چیز کا, تو سوچا کہ غریب لوگ کیسے اپنا کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں, اس لیے شوکت خانم بنا تھا. اور تبھی میں نے ارادہ کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کبھی بھی موقع دیا تو سب سے پہلے ہیلتھ انشورنس لے کے آئیں گے کہ غریب سے غریب گھرانہ میں بھی اگر مشکل وقت آتا ہے تو ان کے پاس کارڈ ہو, کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا مفت علاج کروا سکے. اب میں آج کل, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے, تو میں بھی ٹیپس کی بات کر ہی دوں. ٹیپس نکل رہی ہیں, جناب ججز کے نام آ رہے ہیں. تو نوجوانوں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے, 25 سال پہلے میں نے جب پالیٹکس میں آیا تھا تو میں نے تب کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں, یہ جو سارا ڈرامہ ہے, اب آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا ملک کا. جس ملک کے اندر ان کا سربراہ, پرائم منسٹر اور وزیر چوری شروع کر دیں, ملک کے پیسے کو چوری کر کے باہر لے جانا شروع کر دیں, اور وہ باہر کیوں لے جانا چاہتے ہیں, کیوں لے جانا پڑتا ہے, کیونکہ اگر ملک میں پیسے رکھیں گے تو نظر آ جائیں گے لوگوں کو, اس لیے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے. تو دگنا نقصان ملک کا کرتے ہیں. تب سے میں کہہ رہا ہوں کہ قومیں غریب اس لیے نہیں ہوتی کہ ادھر وسائل کی کمی ہے, قومیں غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ جب ان کے اپنے سربراہ, ان کے پرائم منسٹر, وزیر, جب وہ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں, وہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اب یہ ہوا کیا ہے, ذرا یہ آپ نے سمجھنا ہے یہ کیس کیا ہے. پینما 2016 میں پینما کیس آیا. وہ پینما کیس میں کیا چیزیں نکلی, دنیا میں جن لوگوں نے اپنا پیسہ چھپا کے آف شور اکاؤنٹس میں رکھے ہوئے تھے ان کے نام آ گئے. ان میں سے ایک نام آ گیا کہ جناب جو 4 لندن کے اندر اربوں روپے کے مہنگے ترین علاقے میں فلیٹ ہیں, ان کی مالکہ مریم صفدر تھی. ادھر سے شروع ہوئی بات. اس کے بعد عدالت میں کیس گیا, اس کے بعد جے آئی ٹی بنی, اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں آیا اور فیصلہ کیا گیا کہ نواز شریف کو سزا ہو گئی. اب بجائے یہ کہ آپ صرف یہ
بتا دیں عدالتوں کو یا پاکستانیوں کو کہ پیسہ آیا کدھر سے یہ لندن 4 بڑے بڑے فلیٹ لینے کے بجائے یہ بتائیں پہلے کیوں نکالا، عدلیہ کو برا بھلا، پھر اس کے بعد پاکستانی فوج کو برا بھلا۔ میں تو خیر برا بھلا ہوئی، مجھے تو وہ کہتے ہیں بہت ظالم ہوں میں، تو سب کو برا بھلا۔ بھئی آپ جواب دیں کہ آپ نے یہ 4 فلیٹ لیے کدھر سے؟ ساری چیزیں کہہ رہی ہیں لیکن جواب نہیں دے رہے۔ میرے اوپر انہوں نے کیس کیا، سپریم کورٹ میں لے کے گئے، میرا بھی لندن میں فلیٹ تھا۔ میں نے سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کی 40 سال پرانے کانٹریکٹس کے میں نے کاغذات دیے، جبکہ میں تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا، میں تو ایک کھلاڑی تھا۔ اس کے باوجود جو عدالت نے میرے سے رسیدیں مانگی میں نے ان کو دی، 10 مہینے لگے۔ میں نے کیوں؟ اور انہوں نے ابھی تک جب انہوں نے عدالت میں پوچھا، پہلے اسمبلی میں جھوٹ بولا، یہ ہیں جی دستاویزات، وہ فراڈ نکلے۔ پھر قطری خط آ گیا، وہ فراڈ نکلا۔ پھر کلبری فونٹ آ گئی، وہ بھی فراڈ نکلی۔ اس کے ابھی تک ایک کاغذ نہیں یہ بتا سکے کہ 4 لندن کے فلیٹ کس پیسے سے خریدے گئے، کیونکہ چوری کا پیسہ تھا۔ اب سارے پاکستان کے اداروں کو برا بھلا، لیکن جو مجھے افسوس ہے، اور میں یہ آخر میں آپ سے سب سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری بات ہے، یہ سمجھ جائیں۔ افسوس کس چیز کا ہے کہ ایک لاہور میں فنکشن ہوتی ہے، ادھر چیف جسٹس کو بلایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے۔ ادھر کون تقریر کرتا ہے؟ جو آدمی سپریم کورٹ نے جس کو کنوکٹ کیا ہوا ہے، جو جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، وہ تقریر کر رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، ایک میری بات سن لیں آپ، قوم کبھی ختم نہیں ہوتی پیسہ چوری صرف کرنے سے۔ قومیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہیں، پیسہ پھر بنا لیتی ہیں، لیکن قوم تب تباہ ہوتی ہے جب چوری کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ جب ایک قوم کی اخلاقیات ختم ہوتی ہے، قوم ختم ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی نے کسی نے پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے؟ مولانا رومی نے کہا جب وہ قوم، انہوں نے 2 درختوں کی مثال دی، ایک خوشبودار درخت اور ایک بدصورت، کہتا جب ان میں فرق ختم کر دیتی ہے، اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے، قوم مر جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی، اس کی بنیاد رکھی تھی اچھے کو اچھا کہو اور بدی کو ختم کرو، اچھے کو امر بن معروف، بڑا قرآن کی آیت کہ ہمارے اوپر فرض کر دیا کہ اچھے کو اچھا کہو، برے کو برا کہو۔ جب تک ایک قوم کی اخلاقیات قائم رہتی ہے، وہ قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جاپان، 2 ایٹم بم گرے جاپان کے اوپر، 10 سالوں میں جاپان پھر کھڑا ہو گیا۔ ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کی اخلاقیات قائم تھی۔ جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد اخلاقیات پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس کے بعد خوشحالی آئی تھی۔ تو میرے پاکستانیوں، یہ میں آپ سب کو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جو آپ ابھی تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس قوم کو سب کچھ دیا ہے، ٹیلنٹ دیا ہے۔ یہی نوجوان باہر جاتے ہیں، ایک سے ایک بڑا کام کر دیتے ہیں۔ ہمارا سسٹم کیونکہ کرپٹ کیا ہوا تھا، اس کی وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے سسٹم کو ٹھیک کرنے میں، لیکن مجھے کوئی شک نہیں کہ یہ عظیم قوم بنے گی۔ لیکن ایک چیز میں یہ بھی جو آخر میں آپ کو کہا کہ یہ بھی میرے ذہن میں ہے کہ کبھی بھی جب تک ہم اپنے اخلاقی
ہم اپنے مورل سٹینڈرڈز اوپر نہیں اٹھائیں گے، ہم وہ ادھر نہیں پہنچ سکتے جدھر ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے میں نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، ان کی سیرت سے سیکھ کے ان کے کیریکٹر کو اپنی زندگیوں پہ، اس پہ عمل کریں ہم، یعنی اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ ہم عاشق رسول ہیں، سب ہم ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن جو ان کی سیرت ہے وہ اپنی زندگی پہ لاگو نہیں کرتے۔ اور صرف یہ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے اسکول کے بچوں سے شروع کریں، ان کو ان کی زندگی سے سکھائیں، کیریکٹر بلڈنگ کریں، کیونکہ عظیم قوم کا عظیم کیریکٹر ہوتا ہے۔ عثمان، میں آخر میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک زبردست آپ نے یہ جو پروگرام کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کامیاب جوان پروگرام تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو قوم اچھے برے کی تمیز ختم کر دیتی ہے وہ خود ختم ہو جاتی ہے۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستانی قوم وہ قوم بننے جا رہی ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہماری قوم کو سب کچھ دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ٹیلنٹ دیا ہے، اور نوجوان باہر جا کر بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ سسٹم اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا۔ وزیراعظم نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا کہ جب وہ سیاست میں آئے تو 14 سال صرف ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا، کسی نے ان کو سیاست میں سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے محنت نہیں چھوڑی اور اپنے گول پہ فوکس رکھا، جس کے باعث آج وہ نہ صرف کہ کامیاب ہیں اور قوم کو بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ عثمان ڈار، میں آپ کو اور آپ کی ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے محنت کی ہے، اور جو پروگرام آپ سامنے لائے ہیں اس کو شروع کرنا بہت ہی مشکل تھا، اور اب دکھائی دیتا ہے کہ یہ منصوبہ چل چکا ہے۔